बहरहाल सूफिया ने शब बरात के नाम के ऊपर जो अजीब व गरीब किस्म की इबादत और लंबे चौड़े नवाफिल बताए, उनकी तो कोई असल नहीं है। जो थोड़ा बहुत मिलता है वो मैं इंशाअल्लाह बता दूंगा आपको। अहले सुन्नत के यहाँ तो ये शब बरात मनाई जाती है छुटकारे की रात। बरात अरबी ज़ुबान में कहते हैं छुटकारे की रात, 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात, और 15 शाबान का रोज़ा रखा जाता है। अहले तशय्यो के यहाँ भी आपको इस रात देगें खड़कती हुई सुनाई देंगी। वैसे तो आप अहले तशय्यो की मसाजिद के बाहर से गुजरें तो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई देग खड़क रही होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी। कभी किसी इमाम की विलादत का दिन आ जाता है, कभी किसी इमाम की शहादत का दिन आ जाता है। वो बस शैतान के हत्थे चढ़ चुके हैं, उन्होंने इस किस्म की रसूमात को दीन का नाम दे दिया है। ना कोई नमाज के साथ लेना देना, ना कोई रोज़ों के साथ लेना देना, बस मुहर्रम के मौके के ऊपर चंद एक एक्टिविटीज़, उनमें से भी अक्सर बिदात ही हैं जो दीन में दाखिल कर दी हैं दीन के नाम के ऊपर। और बाकी पूरा साल ये जो मुख्तलिफ उनकी तारीखें चलती रहती हैं, तो ऐन उस रात में भी वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे वो शाबानिया का नाम देते हैं। आम लोगों को तो ज़ाहिर नहीं पता, अहले सुन्नत को भी नहीं पता कि वो शब बरात नहीं मना रहे होते। उस रात इमाम मोहम्मद महदी इब्ने हसन अल अस्करी, जो हमारे नज़दीक इमाम महदी कुर्बे क़यामत में आएंगे, उनके नज़दीक पैदा होकर वो ग़याबत में जा चुके हैं, उनकी विलादत की रात है वो 14 और 15 की दरमियानी रात शाबानुल मुअज़्ज़म की। तो वो उनकी विलादत की रात के तौर पर वो लाइटिंग और वो देगें और वो बाकी सारे मामलात कर रहे होते हैं। अहले तशय्यो भी इस रात को एक्टिविटी के तौर पे नहीं मानते। अहले तशय्यो का भी जो शब बरात या लैलतुल क़द्र के हवाले से मौक़िफ़ है वो वही है जो अहले इल्म अहले सुन्नत का है कि वो रमज़ान मुबारक में वो रात आती है। मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन भी कर दूंगा, लेकिन ये मैंने तमहीदन आपको बताया कि ये मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है। ये जो रात है शब बरात, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 और 15 की दरमियानी रात है, यानी 15वीं रात। चूँकि इस्लामी कैलेंडर में रात पहले आती है, दिन बाद में। इसी तरीके से एक और रवायत मिशकात के अंदर आई है, शोबुल ईमान, इमाम बैहक़ी की किताब के रेफरेंस से, कि इस रात में अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये रात फजर का वक्त दाखिल होने तक जो सलामती वाली रात है, इसमें नामाए अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, दिन का रोज़ा रखो, और इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज। वो भी बिल्कुल मरदूद रवायत है, उसके ऊपर भी शेख साहब ने हुक्म लगाया मिशकात के अंदर भी, लेकिन ईमानदारी उन्होंने की, इसके फुट नोट पे लिख दिया कि ये बात तो दुरुस्त है कि शाबान के महीने में नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, ये बात दुरुस्त है। सुनन नसाई की हदीस जो थी वो उन्होंने फुट नोट पे लिख दी कि हम इस बात को मानते हैं कि शाबान का महीना वो महीना है जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। वो पूरी हदीस यूं है कि उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी इस्लाम से हमने पूछा कि आप शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते हैं कि इतने नफली रोज़े आप किसी और महीने में नहीं रखते, तो इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सरियत लोगों की रजब और रमज़ान के दरमियान वाले इस महीने की फजीलत से गाफिल है। आपने 2 महीनों का जिक्र इसलिए किया कि रजब तो अल्लाह का महीना, इस हवाले से कि वो हुर्मत वाला महीना, और रमज़ान तो अफजलियत वाला महीना है, कुरान नाजिल हुआ। तो इतने 2 अफजल महीनों के दरमियान जो ये महीना है ना शाबान का, ये भी बहुत फजीलत वाला है। फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह के हुजूर नामा अमाल पेश होते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं रोज़े की हालत से हो, इसलिए मैं रोज़े रखता हूँ कसरत से। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मौका था कि नबी इस्लाम फिर पूरे शाबान में रोज़े ना रखते, एक 15वीं शाबान को रख के कहते कि यही वो रात है। ये भी इस बात का सबूत है कि वो इस तरह की रात वाला मामला कोई नहीं। अलबत्ता एक रवायत शोबुल ईमान इमाम बैहक़ी की किताब में ही है सही सनद के साथ, और वो एक ताबी का कौल है। शाम के एक ताबी थे मकहूल रहमहुल्लाह, मशहूर ताबी है,
لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. مرسل روایت ہے, کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے, کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے. اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے, بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے. تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے, اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے. لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے, حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی, کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بیسیکلی انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی, وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی, یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے. تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا, یعنی اب امپلائڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نبی علیہ السلام خود روزے سے, تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے, یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا, ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے, رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں, نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں, یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے, پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو, اور روزانہ بھی ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے, آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے, وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں, اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے, فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے, پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں, اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے,
8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام بیز کے 13 14 اور 15، جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام بیز اسے کہتے ہیں، 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں، یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے۔ ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی اسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام بیز کے۔ ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے، 3 روزے مہینے میں۔ اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں، ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی۔ نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن، بہتر ہے اس میں ایام 20 13 14 15۔ نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحہ کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز، اوابین بھی اسی کا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی ہے اس نماز کے لیے، جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا۔ اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں، آپ علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو۔ اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو۔ مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا، سرہ کہتے ہیں ناف کو۔ اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ۔ تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے۔ اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13 14 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو۔ 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہے کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی الاسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے۔ اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا۔ جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں،
اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی اسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کرے کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھئی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہٰذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو. جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر. 15 شعبان المعظم 1445 ہجری. تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا. تو وہ بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا. بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو، 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر. لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے. اچھا یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا. خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے. اہل حدیث پلس ہیں، بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں. مثلاً وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے. کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں. مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہے اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے. اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا ہے یا سرہ کا، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، 13 14 15 3 روزے رکھ لیں. 3 نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے اور ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی الاسلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے. میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں ویسے سنت ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں پورے مہینے میں. جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی، حتیٰ کہ میں نے مقبول تابعی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سند صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا. کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.